explanation and this is कुरान का अदब। 6 एंगल्स सिर्फ रख रही हूँ, अदरवाइज क्लासिकल स्कॉलर्स ने इसके 20-25 एंगल्स दिए हैं। मैं नहीं जा रही इतने बड़े बड़े उस लिस्ट के अंदर, मगर मैं सीरियसली चाहूँगी कि आप इन 6 एंगल्स को किसी न किसी कैपेसिटी में अपनी ज़िंदगी में कुरान के अदब के तौर पर अडॉप्ट करना शुरू करें। कुरान का अदब इज़ आर नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन इन मुकामुल कुरान। नंबर 1, इस कुरान के अदब के साथ ना एक कैफियत मैं आपको देना चाह रही हूँ, और वो कैफियत मैं आपको इसलिए देना चाह रही हूँ कि आप इस कैफियत कह लें या एक इमोशन कह लें। कुरान का अदब करने के लिए ये इमोशन हमारे ट्रेडिशनल साइंसेस में हमेशा से स्कॉलर्स ने बताया। वो कहते हैं कि अगर आप इस कैफियत को अपना लेंगे तो आप कुरान के हर तरह के लिहाज से एटिकेट्स को अपना लेंगे। और ये इमोशन, ये कैफियत है इस्तिहदार की। हमज़ा सीन ता, मैं स्पेलिंग बोल रही हूँ ताकि आप में से जो बहनें लिखती हैं वो लिख रहे हैं। हमज़ा सीन ता इस ता हा, हलवे वाली हा, हमज़ा सीन ता हा, बौद अलिफ रा, इस्तिहदार हाजिर होने से है। चलें सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, हाजिर होने से है। इस्तिहदार की इस्तिलाह जो है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है फॉर द ग्रामर स्टूडेंट। आप में से जितने यहाँ ग्रामर के स्टूडेंट्स हैं उनमें से मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इस्तिहदार का एलिमेंट क्या बताता है। अब मैं डिफाइन कर रही हूँ फॉर द वंस दोज आर नॉट अवेयर विद द मीनिंग ऑफ इस्तिहदार। इंसान जैसे ही कुरान हाथ में उठाए उसका दिमाग हाजिर हो जाए। जैसे ही कुरान उसके हाथ में आए, कुरान से मोहब्बत और इमोशनल बॉन्ड, इमोशनल अटैचमेंट उसको महसूस हो। जैसे ही कुरान खोले, माइंडफुल एटीट्यूड के साथ कुरान को देखना शुरू कर दे। जैसे ही कुरान पढ़ना शुरू करे, वो कुरान के अल्फाज में खुद को ट्रांसपोर्ट कर दे। ये है इस्तिहदार। असल में ये इस्तिहदार की इस्तिलाह जो है, दिस इज एट द रूट ऑफ तसव्वुफ। तसव्वुफ सुना है ना आपने, सूफीज़म से तसव्वुफ बड़ा बिगड़ा और बड़े ऑफशूट्स निकल आए उसके सूफीज़म के। लेकिन जो बेसिक था ना सूफीज़म का, तसव्वुफ का, वो इस्तिहदार था। इस्तिहदार में माइंडफुलनेस नज़र आ रही है ना। तो तसव्वुफ बेसिकली ये था कि इंसान अपने ख्यालात को ना सिर्फ कंट्रोल कर सके, बल्कि इंसान जिस तसव्वुर ख्याल को सोच रहा है वो उस ज़हनी तौर पर उस स्ट्रॉन्ग इमेजरी में अपने आप को ट्रांसपोर्ट कर ले। ये है इस्तिहदार, ये है तसव्वुफ। फुल प्रेजेंस विद फुल अटेंशन विद फुल फोकस। हमने सूफीज़म को बहुत बिगाड़ दिया और हमने सूफीज़म के साथ वो कुछ अटैच कर दिया जो कि इस तसव्वुफ की खूबी आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा में नहीं मिलती। सो अभी सिर्फ मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराई है इस्तिलाह। इस्तिहदार वो इस्तिलाह है जो आपको कुरान का अदब सिखाती है। अब हम 6 डिफरेंट एंगल से कुरान के एटिकेट्स, कुरान का अदब देखते हैं। नंबर 1, इस्तिहदार कलामुल्लाह। अल्लाह के कलाम के साथ फुल प्रेजेंस क्या होगी? अल्लाह के कलाम को एक अजीम नेमत समझना। आसमानों से ज़मीन वालों की शिफा और सुकून के लिए इसको नाजिल किया गया है। कुरान हाथ में आए, इस्तिहदारुल कलाम आ जाए कि मेरे रब ने इतनी अजीम शय को मेरे हाथ में पकड़ा दिया कि मैं उसको पढ़ूं और अपने आप की इस्लाह करूं। मेरे हाथ में वो आसमानों से आया हुआ कलाम मौजूद है। यह है फुल प्रेजेंस, महसूस करना कि अल्लाह का कलाम या बेहतरीन कलाम मेरे हाथ में है। इस्तिहदारुल कलामी। दूसरा अदब कुरान का, वो कहते हैं इस्तिहदारुल्लाह। अल्लाह के लिए माइंडफुल हो जाना, साहिबुल कुरान की अजमत को जहन में रखना, साहिबुल कुरान की अजमत को एक लम्हे के लिए भी ना भूलना, ताकि याद रहे कि जो मेरे हाथ में किताब है इस वक्त, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये खालिक़े कायनात का कलाम है और इसके बहुत तकाज़े हैं, इसकी बड़ी जिम्मेदारी। अल्लाह के कलाम के मफ़हूम को समझना हर दिल इसका अहल नहीं होता। अल्लाह चाहता तो 7.5 बिलियन लोगों को मुसलमान बना देता। अल्लाह चाहता तो आज तक जितने इंसान इस दुनिया में आए हैं सबको मुसलमान पैदा करता, किसी और रिलीजन का ऑप्शन ही ना छोड़ता। लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं
استحضارullah آپ کو آتا ہے جب آپ اس احساس کو محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام جو ایکسکلوسیولی اس کی خاصیت ہے وہ میرے ہاتھ میں اس وقت موجود ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ معمولی کلام نہیں ہے، ہر دل اس کا اہل نہیں ہوتا، اس کی حکمتیں ہر ذہن پر کھلتی نہیں ہیں، ہر ذہن اس کے گہری معنی کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا۔ تو کون سا دل برداشت کرتا ہے؟ کون سا دل بنا لوں اپنا کہ قرآن کی حکمتیں نظر آنا شروع ہو جائیں؟ کون سا ذہن ڈیولپ کر لوں اپنا کہ قرآن کے معنی مجھ پر کھلنے لگ جائیں؟ دل کو پاک کر لیجئے، گناہوں کو دور کر دیجئے، توبہ سے زندگی میں سے ہر گناہ کو دھو دیجئے، شفافیت اپنائیے، اللہ کے کلام کی حکمتیں اور اس کے معنی آپ پر کھلنے لگ جائیں گے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کے لیے آتا ہے اکثر ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ وہ قرآن کھولتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے تھے، اور یہ کہتے ہوئے بے ہوش ہوتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ کلام کی تعظیم متکلم کی تعظیم، جس کا کلام ہے اس کی تعظیم ہے، رب کی تعظیم، اور آپ رب کی تعظیم نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ رب کو پہچاننا نہیں شروع کر دیتے اس کی صفات کے ساتھ۔ سو احتضار اللہ کی پریزنس کو محسوس کرنا اس کی صفات کے ساتھ، اس کے مقام کو محسوس کرنا قرآن کا ادب لے کر آتا ہے۔ تیسرا، استحضار القلبی، تلاوت کرتے ہوئے انسان کا دل حاضر رہے اور اس کا دل قرآن کے الفاظ پر فوکس رہے۔ اسکالرز کہتے ہیں جتنا استحضار الکلام ہوگا، جتنا استحضار اللہ ہوگا، اتنا استحضار القلب ڈیولپ ہو جائے گا، پھر آپ کے دل کو یہ نعمت محسوس ہونے لگ جائے گی۔ یو ول فیل دیٹ دل شفاف ہے تو کوئی قرآن پڑھ رہا ہے یا آپ تلاوت سن رہی ہیں یا آپ تلاوت کر رہے ہیں، اٹ ول بی لائک دیٹ اٹس ریفلیکٹنگ آن دا mirror of your heart۔ آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اس کے اندر سے کوئی چیز ایسی ہے جو میرے ڈیپ ڈاؤن جا رہی ہے۔ دس از استحضار القلب۔ نمبر 4 از استحضار التفکر۔ انسان جب تلاوت کرے تو قرآن کا ادب ہے کہ اس کا ذہن بھٹکے نہیں۔ ہم سب کا بھٹکتا ہے اور بہت بھٹکتا ہے، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ جب آپ کو احساس ہو جائے کہ میرا ذہن اس وقت جو ہے وہ وانڈر کر رہا ہے، بھٹک رہا ہے، اپنے آپ کو یاد کرائیں میں اس وقت جس کتاب کے سامنے ہوں اس سے بہتر کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے۔ میں اس وقت جس کلام کو پڑھ رہی ہوں، جس کا یہ ٹیکسٹ میسج ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ رب ذوالجلال ہے۔ اس نے میرے لیے اپنے کلام کو الفاظ میں مولڈ کر کے زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو مجھ تک بھیج دیا ہے۔ تو استحضار و تفکر ذہن کو بھٹکنے سے بچا لیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ تلاوت پر بھی فوکس کر لیتے ہیں، آپ تجوید بھی درست کر لیتے ہیں۔ استحضار و تفکر اسکالرز کہتے ہیں ایک بہت ایڈیشنل ادب ہے، اس کے لیے الگ ایفرٹ کرنی ہوتی ہے۔ لوگ بہت تجوید کے ساتھ، آپ میں سے جن کو بھی تجوید پڑھنے کا سیکھنے کا موقع ملا ہے، جب آپ تجوید سیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا سوائے اس کے کہ میں نے کس لیٹر کو موٹا، کس کو پتلا، کہاں غنہ، کہاں مد کھینچنی ہے، کہاں حرکت کھینچنی ہے، کہاں حرکت نہیں کھینچنی۔ آپ کو کانسٹنٹلی بس ایک فوبیا ہو جاتا ہے کہ کہیں میری تجوید غلط نہ ہو جائے۔ جب نیا نیا آپ تجوید پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ میں ہی آپ کے 15 منٹ لگ جاتے ہیں، بیکاز آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہر حرکت کو صحیح پڑھیں، ہر حرف کو اس کا حق دیتے ہوئے پڑھیں، اور اس میں آپ کو کتنا وقت لگتا ہے۔ اس پورے ایفرٹ میں میننگز پر کب غور کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں تجوید کے ساتھ سورۃ الاخلاص پڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں، اس میں سائملٹینیسلی تفکر کو نہیں لا سکتی، استحضار التفکر نہیں آ سکتا۔ For tafakkur, according to classical scholars, you have to put an extra effort۔ پھر آپ کو تجوید پڑھنے کے بعد ایکسٹرا ایفرٹ کر کے الفاظ میں اور زیادہ گہرائی سے علم کے ساتھ جانا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں تلاوت کا مقصد ہے، قرآن کا مقصد نصیحت۔ قرآن کی تلاوت محبت میں انسان کرتا ہے، تلاوت کا مقصد تدبر، غور و فکر، استحضار و تفکر، تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ آیت مجھ سے کہہ کیا رہی ہے،
اسی لیے آپ دیکھیں ترتیل کو مسنون قرار دیا گیا، اسی لیے مسلمانوں کو پہلی دوسری وحی کے اندر ہی ترتیل کا حکم دے دیا گیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھو گے تو مفہوم سمجھ آئے گا، تفکر کا موقع ملے گا، استحضار التفکر کی نعمت حاصل کر سکو گے۔ 4 ہو گئے۔ 5th one، قرآن کے ادب میں استحضار النفس۔ جب قرآن پڑھیں تو اپنے لیے قرآن پڑھیں، جب قرآن سنیں تو آپ کو ایسا لگے یہ مجھ سے بات کر رہا ہے۔ قرآن کے ہر حکم کو اپنے لیے سمجھنا استحضار النفس کہلاتا ہے، اپنے نفس کو فلی مائنڈفل رکھتے ہوئے اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کرنا۔ جب قرآن کوئی حکم دیتا ہے اور ہم سنتے ہیں تو وہ عرب کلچر کے لیے نہیں ہے، وہ صحابہ کے لیے نہیں ہے، وہ تابعین کے لیے نہیں ہے، وہ سعودی عرب میں آج بھی رہنے والے مسلمانوں اور قطر میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ میں نے جہاں قرآن کا کوئی حکم سنا وہ میرے لیے ہے۔ استحضار النفس کہ مجھے قرآن پرسنلائزڈ لیٹرز کے طور پر محسوس ہو۔ جہاں قرآن کسی چیز سے روکے وہ کافر کے لیے نہیں ہے، منافق کے لیے نہیں ہے، وہ میرے لیے ہے۔ جب قرآن کسی چیز سے روک رہا ہے، انبیاء کے قصے آئیں، آپ پاس سٹوریز پڑھیں، آپ نیشن سٹوریز پڑھیں، آپ انبیاء کی ہمت اور استقلال کے قصے پڑھیں، تو صرف وہ پاس ٹائم نہیں ہے آپ کا اور میرا، وہ صرف اور صرف آپ کے اور میرے لیے جو ہیں وہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ اللہ چاہتا ہے استحضار النفس کے ساتھ انبیاء کے قصے پڑھو، تاکہ ان کے مشکل حالات میں جو ان کو مشکل آئی اور اس پر انہوں نے استقامت اختیار کی، تمہیں اپنی زندگی میں جو مشکل نظر آتی ہے جو تمہارے لیے مشکل ہے، تم بھی ان سے سیکھ کر استحضار النفس کے ساتھ تھوڑی سی ہمت لے لو۔ چلو آج ہمت کر لو، مت کہو کہ اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں 6 سال ہمت سہ چکی ہوں، اب ہمت کا تھریشولڈ ختم۔ نہیں، آج بھی تو قرآن پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے نا، آج بھی تو قرآن کھول رہے ہیں، آج بھی تو اللہ ہم پر اس کے مفہوم کو واضح کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہے، وہ جانتا ہے جو میرا پوٹینشیل ہے، میں نہیں جانتی ہوں اپنے پوٹینشیل کو۔ تو جب انبیاء کے قصے پڑھیں، خود کو قرآن کا مخاطب سمجھیں، اور خود کو قرآن کا مخاطب سمجھتے ہوئے ان قصوں سے اپنے اندر ہمت اور استقامت گیدر کریں، آپ کی زندگی میں کوالٹی آنے لگ جائے گی۔ جس کی زندگی میں کوالٹی آتی ہے اس کی زندگی خوبصورت ایمان کی تصویر بن جاتی ہے۔ اینڈ واٹ از دی ڈیفینیشن آف اے خوبصورت ایمان کی تصویر؟ کیا بس ہر جگہ باغات ہوں گے اور واٹر فالز ہوں گی اور صرف محبت کرنے والے لوگ ہوں گے اور کوئی کرٹیسائز نہیں کرے گا، کوئی ٹیڑھی نظروں سے نہیں دیکھے گا، کوئی مجھے ریڈیکیول نہیں کرے گا؟ Is this the picture of a خوبصورت تصویر آف ایمان؟ نہیں، جنت تھوڑی ہے، دنیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی زندگی خوبصورت ایمان کی تصویر تھی، تو وہ تو ٹرائلز اور ٹریبولیشن سے بھری ہوئی تھی۔ وہاں بھوک بھی تھی، وہاں غم بھی تھا، وہاں اداسیاں بھی تھیں، وہاں اپنوں کا فریب بھی تھا، وہاں اپنے رشتوں کی طرف سے شدید کرٹیسزم بھی تھا، وہاں اپنوں کے دیے ہوئے زخم بھی تھے۔ کیا کچھ نہیں تھا؟ منافقین آخری وقت تک آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپتے رہے، کتنا دکھ ہوتا ہوگا آپ کو، مگر آپ کی زندگی ایمان کی خوبصورت تصویر تھی۔ سیکھیں استحضار النفس۔ جب رسول اللہ کی مشقتیں قرآن بتائے، اپنی زندگی میں اس مشقت سے تھوڑی سی ہمت لیں۔ آج کی ہمت لے لیا کریں، روز قرآن پڑھیں، روز کی ہمت لے لیں۔ forget about tomorrow، پتہ نہیں نصیب بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ just focus on today۔ آج ہمت اللہ مجھے دے دے کہ میں کوئی کام ایمان کے بغیر نہ کروں۔ اتنی سی دعا، ون لائنر، صبح اٹھیں، فجر میں دعا مانگیں اور اس کے بعد کنٹینیو کریں۔ اللہ آج میرے دن میں کوئی عمل ایسا نہ ہو جس میں میں ایمان کے خلاف جا کر کوئی کام کروں۔ This will be استحضار النفس by adopting the adab of Quran۔ Final and the last one، استحضار المشاعر۔ مشاعر میم شین الف عین را۔ استحضار المشاعر کہتے ہیں presence of your emotions، presence of your strong emotions۔ مشاعر عربی زبان میں strong emotions کے لیے آتا ہے۔ جب میں تلاوت کروں تو قرآن کا ادب ہے کہ میرے جذبات اس کے ساتھ سنکرنائزڈ ہو جائیں۔ عذاب کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، ایک انسان کی اپنی ٹون، جب آپ کو تجوید سے قرآن پڑھنا آ جاتا ہے تو انسان کی ایک اپنا لہجہ، ایک ٹون، ایک میلڈی بن جاتی ہے تلاوت کرنے کی۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے میلوڈیس آواز دی ہوتی ہے تو ان کی تلاوت میں آپ کو وہ میلڈی فیل ہوتی ہے۔ بعض لوگ اسٹریٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ
بہت میلڈی کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ لائک کہ میں اتنا گم ہو جاؤں اپنی میلڈی ڈیفائن کرنے میں کہ میں جذبات کو انوالو ہی نہ کر سکوں. جہنم کی آیات پڑھوں, لوگوں کا جلنا اور باربیکیو ہونا پڑھوں, یا جنت کی حوروں کے بارے میں پڑھوں. ایک ہی اسٹیڈی میلڈی سے پڑھے جا رہے ہیں. ویئر از دا ایموشن؟ ایموشن کہاں گیا؟ جب ایموشنز قرآن کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, جب استحضار المشاعر کی کیفیت ہوتی ہے, عذاب کی آیات پر آواز اور لہجے میں کیفیت آتی ہے, خوف آتا ہے. جب آپ جنت کی آیات پڑھتے ہیں, آواز میں خوشی اور امید اور ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ کھنکتا ہوا ایک ساؤنڈ, وائبرنٹ ساؤنڈ آپ کو سنائی دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ آپ قرآن کی تلاوت کیجئے عبداللہ. حضرت عبداللہ حیران ہو گئے, رسول اللہ آپ کی موجودگی میں تلاوت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی آپ تلاوت کیجئے. عبداللہ ابن مسعود نے سورۃ النساء کی تلاوت کرنا شروع کی اور کہتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر پہنچا, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور کیسا ہوگا کہ جب ہر امت میں سے ہم ایک رسول کھڑا کریں گے اور آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس امت پر گواہ بنا کر کھڑا کریں گے. The essence of responsibility جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں محسوس کی, آپ نے عبداللہ ابن مسعود کو اس آیت کے وقف کر کہا, امسک الان, پلیز اسٹاپ, بس جسٹ حسبک, رک جاؤ, کافی ہے, دیٹس انف. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب میں نے سر اٹھا کر رسول اللہ کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں شدید آنسو تھے اور آپ رو رہے تھے. یہ کیفیت آپ کی اس لیے ہوئی کہ آپ پورے قلب مبارک کی پریزنس کے ساتھ, پورے ایموشنز کی پریزنس کے ساتھ تلاوت سن رہے تھے. ہم کہتے ہیں تصوف ڈیفائن کر دیں کیا ہے, صوفیزم ڈیفائن کر دیں کیا ہے, دس از دا صوفیزم. یہ جو کیفیت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ جو آپ کے آنکھوں سے آنسو بہے اس آیت کی امیجری میں اپنے آپ کو کھڑا ہوا محسوس کرتے ہوئے دیکھ کر, دس از تصوف. I can feel myself where I am standing. I can feel my مقام in front of my Rabb. I can feel my gunah. I can feel my nekiyan. This is tasawwuf. Just take the definitions from Sirat Rasul sallallahu alaihi wasallam. You will never be on the deviant path. Never be on the deviant path. بعض ایسے مسلمان بھی آپ کو اپنے ٹریڈیشن میں ملتے ہیں کہ وہ جب جہنم کے انذار کی ویوڈ ڈسکرپشن سنا کرتے تھے تو ان کے لیے آتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے, اس لیے کہ تلاوت کا تاثر اتنا لیا کرتے تھے. سو دیز آر دا 6 اینگلس جس میں الحمدللہ ہمیں قرآن کا ادب ملتا ہے. استحضار کلام اللہ, استحضار اللہ, استحضار القلب, استحضار التفکر, استحضار النفس, استحضار المشاعر. اب 2 صرف جو ہیں وہ میری ایکسپلینیشنز جو ہیں وہ آج کی وہ رہتی ہیں اور دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ لوگ بیٹھنے کو تیار ہیں تو میں بتانے کو تیار ہوں. اینڈ آئی ووڈ ریئلی لائک کہ اگر آپ کی کوئی کمٹمنٹ ہے تو پلیز کیری آن ود یور کمٹمنٹ. مجھے پتہ ہے ٹائم ایکسیڈ کر گیا ہے, میں اس کو یہاں کمپلیٹ کرنا چاہوں گی آپ سب کی اجازت سے, کیونکہ ایک فلو میں جب میں ایک ٹاپک کو لے کر چل رہی ہوتی ہوں نا تو وہ ہر ٹاپک کی ایک کیفیت اپنی ہوتی ہے. ابھی ہم اسی کیفیت ہی کی بات کر رہے ہیں نا, جب آپ بات سن رہی ہیں تو آپ پر بھی ایک کیفیت ہے, جب میں بات بیان کر رہی ہوتی ہوں تو ایک کیفیت مجھ پر بھی ہوتی ہے. پتہ نہیں کل یہ کیفیت مجھ پر آئے یا نہیں آئے, تو میں صرف یہ چاہوں گی کہ میں 10 منٹ اور لے لوں اور میں یہ جو 2 ایکسپلینیشنز ہیں انڈر دا ٹاپک آف مقام القرآن میں اس کو کمپلیٹ کر لوں, تاکہ پھر آپ کے پاس بھی ایک ہینڈی انفارمیشن جو ہے وہ اس قرآن کے حوالے سے آ جائے. اور آپ بھی آج جب کلاس کے بعد مصحف اٹھائیں تو آپ کو مصحف تھوڑا سا مختلف محسوس ہو. شاید مصحف آپ کو ویٹ میں بھاری نہیں لگے گا, لیکن آپ جو اس کے ساتھ جذبات اپنے محسوس کر سکیں گی وہ آپ کو ڈیفرنٹ محسوس ہوں گے. اور ہو نہیں سکتا کہ آپ کو محسوس نہ ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. جیسی کیفیت میری دنیا میں رہ کر اور دنیا کے کاموں میں انوالو رہ کر رہتی ہے, وہ کیفیت ایز اٹ از میری قرآن کلاسز کے بعد, آپ کی اور میری قرآن کلاسز کے بعد یا قرآن کو سننے کے بعد ایز اٹ از نہیں رہ سکتی ہے. تو آج جب آپ مصحف اٹھائیں گی آپ کو مصحف سے محبت محسوس ہوگی, آپ کو شکر کا جذبہ اندر سے پھوٹتا ہوا محسوس ہوگا کہ آسمانوں پر موجود رب جس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا, آج تک کسی نے نہیں دیکھا, اس کے الفاظ کی مینیفیسٹیشن میرے ہاتھ میں ہے. سوچیں کتنا بڑا آنر ہے. کیسے ہم قرآن کو مقام نہ دیں, ہو نہیں سکتا ہے.
اس نے ہماری زندگیوں کو بدل دیا, اس نے ہماری زندگیوں کو سنوار دیا, اس نے ہماری زندگیوں میں بینیفٹس کی بارش کر دی. کیسے ہم اس کی ناقدری کر سکتے ہیں؟ تو جو میری اگلی ایکسپلینیشن ہے, سیکنڈ لاسٹ, دس از اباؤٹ بینیفٹس آف قرآن, قرآن کے فائدے. نمبر 1, قرآن کے کئی بینیفٹس ہیں, ٹھیک ہے. میں نے آپ کے سامنے یہاں جتنی بھی ایکسپلینیشنز رکھی ہیں نا, یہ ہر ایکسپلینیشن اپنی ذات میں ایک پورا چیپٹر ہے. میں نے بہت سناپسس رکھے ہیں آپ کے سامنے. ظاہر ہے میرے پاس بھی ٹائم لمیٹیشن ہے, آپ لوگ بھی ٹائم لمیٹیشن کے ساتھ بیٹھتی ہیں, تو ہم سناپسس کرتے ہوئے جا رہے ہیں. ادروائز قرآن کے کئی بینیفٹس ہو سکتے ہیں. میں نے اپنے ساتھ ان بینیفٹس کو اس رمضان اٹیچ کرنا ہے جو میری زندگی میں اس قرآن کے مقام کو ایک ہائیسٹ اسٹیشن دے دے. میں مشکل میں ہوں تو اس کو پکڑوں, میں پریشانی میں ہوں تو اس کو پکڑوں, میں خوش ہوں تو اس کی تلاوت لگا لوں, میں اداس ہوں تو اس کی تلاوت لگا لوں, بیماری آئے تو میں اس کو سننا شروع کر دوں, پریشانی ہٹ کرے تو میں اس کو سننا شروع کر دوں. دیٹس the only reason جس کی وجہ سے ہم اتنی محنت اس قرآن پر کرتے ہیں. سو بینیفٹس آف قرآن کو اگر آپ دیکھیں تو نمبر 1, قرآن کی تلاوت کرنے پر اس کے ہر لیٹر, اس کے ہر حرف پر اجر ہے. سوچیں, ابھی جتنی باتیں ہم بول رہے ہیں, جتنی باتیں میں بول رہی ہوں, اگر یہ کہا جائے کہ جتنے جملے بھی آپ نے بولے, ہر جملے کے ہر لفظ پر, ہر لفظ کے ہر لیٹر پر آپ کو 10 نیکیاں مل رہی ہیں. مطلب انسان بھنگڑا ڈالنا شروع کر دے اس بات پہ کہ اچھا ریئلی اتنا بڑا ٹرانزیکشن. آپ 15 منٹ قرآن پڑھتی ہیں, 15 منٹس, اس 15 منٹس میں تجوید کی وجہ سے کتنا بھی سلو آپ نے پڑھا, اس 15 منٹ میں آپ نے اگر ایک پیج قرآن کا پڑھ لیا, اس ایک پیج میں لیٹ سے 50 ورڈز بھی تھے, 50 میں نے بہت کم لگایا, اور ہر لفظ کے اپنے لیٹرز تھے, تو کم سے کم 400-500 تو آپ کو یہی لیٹرز پڑھنے کو مل گئے. ہر لیٹر پر 10 نیکیاں. وہ رب تو بیٹھا ہے نیکیاں بانٹنے کے لیے, ہمیں سننے کو تیار نہ ہو تو ہماری کمی, ہماری کمزوری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی میں حدیث آتی ہے, آپ نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ, جو اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف, ایک لیٹر پڑھتا ہے, فلہ بہ حسنۃ, تو اس کے لیے ایک نیکی ہے. اور کتنی نیکی ہے آپ نے وہ بھی ڈیفائن کیا, والحسنۃ بعشر امثالھا, اور ہر نیکی اس کو 10 نیکی کے برابر ملے گی. لا اقول, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم حرف, الف لام میم ایک حرف ہے, ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. آپ نے کہا الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے, تو آپ نے صرف اگر الف لام میم ہی پڑھا آپ کو 30 نیکیاں مل گئیں. جس کو دولت ملتی ہے وہ دولت سنبھالتا ہے, اب وہ دولت ضائع کرنے میں تھوڑی رہتا ہے. اتنی رمضان میں قرآن پڑھ کے نیکیاں جمع کرتے ہیں, جیسے ہی شوال آتا ہے, جیسے ہی عید آتی ہے, گناہ کر کے اپنے نیکیوں کے خزانے کے منہ کھول دیتے ہیں, اور پھر خود ہی ان کو لوٹنے والے کو کہتے ہیں لوٹ کے لے جاؤ, اور شیطان ہماری نیکیاں لوٹ لوٹ کر لے جاتا ہے. سو ہر حرف پر اجر ہے. اس نیت کے ساتھ اس مرتبہ قرآن کی تلاوت کریں کہ میں نے ٹھہر ٹھہر کر وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کی کیٹیگری میں پڑھنا ہے, تاکہ ایک لیٹر کی بھی نیکی میں ویسٹ نہ کر سکوں, ایک لیٹر کی نیکی بھی مجھ سے دور نہ ہو جائے. مال کمانے میں کتنی فکر ہوتی ہے, ادھر سے بھی پروفٹ آ جائے, ادھر سے بھی پروفٹ آ جائے, ادھر سے بھی فائدہ ہو جائے, ادھر سے بھی بینیفٹ ہو جائے. اور رب جس نے ایک پورا پلیٹ فارم سیٹ کر دیا ہے نیکیاں کمانے کے لیے, ہم مڑ کر نہیں دیکھتے, ہم جھک کر نہیں پکڑتے, ہم ہاتھ بڑھا کر لیتے نہیں ہیں, قصور سراسر ہمارا ہے. تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. دوسرا فائدہ قرآن کا, among so many other benefits, it calms your soul. بھٹکے ہوں کو سکون دینے کا واحد بہترین ذریعہ, بے چین لوگوں کو قرار تک لانے کا واحد بہترین ذریعہ. سورۃ رعد آیت 28, الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو ہماری پریشانیاں اور انگزائٹیز اور بے چینیاں اور ہماری ریسٹ لیسنس ہے, جو ہمارے آزمائش کے امتحان اور جو ہمارے ٹرموائلز ہیں, جو ہمارے سر پر موجود مصیبتیں ہیں, ہر انسان کی کسٹم میڈ مصیبت, اس کے اندر اگر کوئی چیز ہمیں قرار دے سکتی ہے, اطمینان دے سکتی ہے, حوصلہ دے سکتی ہے, تو وہ اللہ رب العزت کا کلام ہے, ذکر اللہ, جو کہ قلوب کو اطمینان دیتا ہے. سیکنڈ بینیفٹ. تھرڈ بینیفٹ, اللہ تو اتنا رحیم اور اتنا الودود ہے
کہ وہ تو ہماری ٹوٹی پھوٹی تلاوت پر بھی اجر دیتا ہے. ابھی ہم بات کرتے آ رہے ہیں تجوید سے پڑھیے, حق ادا کرتے ہوئے پڑھیے, کہہ رہے ہیں نا. ہو سکتا ہے ایک انسان کے پاس چاہتے ہوئے بھی تجوید سیکھنے کا موقع نہیں آ سکا. ہو سکتا ہے ایک انسان نے بڑی کوشش کی لیکن اس کی تجوید ٹھیک نہیں ہوئی, اور وہ ابھی بھی کوشش اپنی طرف سے کرتا رہتا ہے. تو اللہ نے تیسرا بینیفٹ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو بتایا. کمزور تلاوت پر بھی اجر دیتا ہے, ٹوٹی پھوٹی تلاوت پر بھی اجر دیتا ہے. الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ, ہاں جو قرآن کی تلاوت کرے اور وہ تلاوت کا ماہر ہو, ایکسپرٹ ہو. مع السفرہ الکرام البررہ, تو اس کا مقام آخرت میں ہوگا کہ وہ بہترین اعلیٰ مرتبہ فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ بھی حقیقت ہے, انسینٹیو بڑا ہے. آپ نہیں چاہتے وی وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر, ہوتے ہیں ہمارے جیسے ہی ہیں, بلکہ شاید غلطیاں زیادہ کرنے والے ہوتے ہیں, بٹ دنیا مری جا رہی ہوتی ہے ان کے برابر کھڑے ہونے کے لیے وی وی آئی پی لوگوں کے ساتھ. آسمانوں کے وی وی آئی پی یا کرام بررہ کی کیٹیگری کے فرشتے ہیں. ان کا روب ہوگا, ان کی پرسنالٹیز ہوں گی, جب نظر آئیں گے نا تب پتہ چلے گا. اللہ نے کہا جو قرآن کا ماہر ہوگا وہ ان کی کمپنی میں ہوگا, ان کے ساتھ کھڑا ہوگا, ان کی معیت میں ہوگا. والذی یقرأ القرآن, اور وہ جو قرآن پڑھتا ہے وَيَتَتَعْتَعْ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ, اس کے اوپر گراں گزرتا ہے, نہ عین نکلتا ہے, نہ ضاد نکلتا ہے, نہ غنہ کیا جاتا ہے. سانس جو ہے وہ اتنی انہیلنگ پاور ہی نہیں ہے کہ سانس اٹک جاتی ہے اور لمبی آیت سٹریچ کر کے طریقے سے پڑھ نہیں پاتے. تو اللہ نے کہا وہ جو قرآن پڑھتا ہے, لیکن پڑھتا ہے, دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ. یقرأ القرآن, تلاوت نہیں چھوڑتا, تلاوت وہ کرتا رہتا ہے. ہاں وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ, اس کو مشکل ہوتا ہے. لَهُ اجران, اس کے لیے ڈبل اجر ہے. یہ ہے بینیفٹ. اس قرآن سے جڑ جائیں, ہماری خامیاں بھی نیکیوں میں کنورٹ ہو جائیں گی. ایک حقیقت ہے. آپ بہترین سے بہترین انسان کو جھونپڑی میں لا کر بٹھا دیں, وہ بہترین انسان جھونپڑی کو فائدہ مند بنا دے گا. آپ احمق سے احمق انسان کو محل میں جا کر بٹھا دیں, وہ احمق انسان اس محل کو سرکس بنا دے گا. یہ حقیقت ہے. قرآن وہ شے ہے کہ جو اس کے ساتھ آ کر اپنی زندگی اٹیچ کر لیتا ہے, وہ کیسا بھی ہو وہ سنور جاتا ہے. وہ کتنا گناہگار ہو, اس کا کتنا حال برا ہو, وہ کتنا بیڈ ماؤتھ ہو, وہ کتنا ابیوسو لینگویج استعمال کرتا ہو, وہ کتنا غصہ کرتا ہو, ایک دفعہ اس نے حامی بھر لی, اب وہ قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. قرآن اس کو سنوار دیتا ہے. یہ قرآن کی خوبصورتی ہے. اگلا بینیفٹ سورس آف گائیڈنس. سورۃ ابراہیم میں آتا ہے آیت 1 میں, کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ہماری زندگی میں جتنے اندھیرے ہیں, اگر ان اندھیروں کو کوئی چیز دور کر سکتی ہے صرف قرآن ہے. جڑ جائیں قرآن سے, طاقت لیں قرآن سے, اسٹرینتھ لیں قرآن سے, میننگز لیں قرآن سے, ہمت لیں قرآن سے. آپ کی آس پاس کی ظلمات, آپ کی شخصیت کے ظلمات اور آپ کے آس پاس کے ظلمات چھٹنے لگ جائیں گے. فائنل بینیفٹ جو میرے دل کے بہت قریب ہے, قرآن از ایزی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا. ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ Everybody has to start from somewhere. پرفیکشن اوور نائٹ نہیں آتی, کہیں سے تو شروع کریں. پکار رہے ہیں قرآن, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کوئی ہے؟ بڑھیں آگے, اٹھائیں اس کو, سیکھنے کی کوشش کریں, سمجھنے کی کوشش کریں. راستے کھولنا اس کا کام, قدم بڑھانا ہمارا کام. بس قدم بڑھانا ہے, پھر دیکھیں کہاں سے کیسے وہ آپ کے لیے راہیں آسان کرتا ہے. فائنل ایکسپلینیشن از اباؤٹ قراءۃ القرآن. دیٹس امپورٹنٹ ایکسپلینیشن. اکثر خواتین کو اس پہ کلیئرٹی نہیں ہوتی. میں کم الفاظ میں لیکن اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اس ٹاپک کو آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. کوئی بھی آپ میں سے پریشان نہیں ہوگا. اگر بات سمجھ آ جائے گی ایک دفعہ میں تو ٹھیک ہے, ادروائز شام میں کسی ٹائم پر اتنے پورشن کو دوبارہ سن لیجیے گا, تو میں جو بتاؤں گی آپ کو قراءۃ القرآن کے حوالے سے بات کلیئر ہو جائے گی. آپ نے اکثر سنا ہے کہ قرآن کی قراءت ایک سے زیادہ ہیں. مقام القرآن میں قراءۃ القرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. شروع میں ہوا یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل علیہ السلام نے قرآن نازل کرنا شروع کیا تو ایک ہی لہجے میں آپ پر قرآن نازل کیا گیا. یہ ایک ہی لہجہ, جس کو میں لہجہ بول رہی ہوں, ایکسنٹ جس کو آپ کہتے ہیں,
اس میں بیسیکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ ایسے تھے جیسے کہ یفعلو کو میں تفعلو بول دوں، ینصرو کو میں تنصرو بول دوں، یا کو تا میں بدل دوں. دس از دا لہجہ آف عربس. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جبرائیل نے ایک ہی لہجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا. لیکن کیونکہ قریش میں 7 لہجے موجود تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینلی قریش کو ریپرزینٹ کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے ریکویسٹ کرنی شروع کی کہ مجھے اور بھی سکھائیے لہجے میں قرآن، تاکہ پھر میں جب جا کر سناؤں تو اپروپریٹ قبیلے والا اس کو اپنے سے ریلیٹ کر سکے. جبرائیل علیہ السلام کے بہت اصرار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اصرار پر جبرائیل نے ان کو اللہ کے حکم سے یہ 7 لہجوں میں قرآن سکھا دیا. عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے فرمایا جبرائیل نے مجھے ایک لہجے میں قرآن پڑھایا، میں نے ان سے زیادہ کا مطالبہ کیا تو آخر ایک ایک کر کے انہوں نے مجھے 7 لہجوں میں قرآن سکھا دیا. صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم. اچھا، آپ نے سنا ہوگا ابھی بھی آپ مدینہ جاتے ہیں مسجد نبوی میں تو نماز کے ٹائم کے علاوہ آپ کو پاکٹس میں گروپس بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی. اور وہ وہاں پر ایک ٹیچر ہوتی ہیں، ان کی سراؤنڈنگ میں ایک حلقہ بنا کر 5 10 15 خواتین بیٹھی ہوتی ہیں. اور اگر آپ پاس جا کر بیٹھ جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک اسٹوڈنٹ جو کہ قرآن حفظ کر رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر وہ سورہ فاتحہ سنا رہی ہیں، سو وہ ایک اسٹوڈنٹ سورہ فاتحہ 7 ریسیٹیشنز پر سناتے ہیں. یہ ہیں قراءۃ سبعۃ. قراءۃ سبعۃ یہ قرآن کی خوبصورتی ہے. اٹ ڈز ناٹ مین کہ اس میں قرآن میں کوئی ڈفرینس ہے، بالکل بھی نہیں. مفہوم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. پلیز کیپ دس تھنگ ان مائنڈ. میجورٹی خواتین کنفیوز رہتی ہیں. قراءۃ سبعۃ جو قرآن کے ساتھ قرآن کی قراءت ہیں، 7 قراءت 7 ریسیٹیشنز، اس میں صرف مختلف قبائل کے لہجوں کی وجہ سے الفاظ میں یا تو یا تا میں بدلی ہے یا تا یا میں بدلی ہے. وہ بھی گرامر پڑھنے والے جانتے ہیں، صرف اور صرف وربس کے اندر، فعل کے اندر. آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام مسلمانوں کو ایک مصحف پر کمبائن کیا تھا، ایک مصحف پر جمع کر لیا تھا، جس کو آپ کہتے ہیں تدوین القرآن جو ہوئی ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے ٹائم پر. وہ ایک فائنل قرآن تھا. آپ کو رسم عثمانی آج بھی ملتا ہے. اس رسم عثمانی کی خوبصورتی یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 7 قراءت اس ایک مصحف میں ایبزارب کی ہوئی تھی. کیسے؟ کیا ایڈیشنل الفاظ تھے؟ کیا ایکسٹرا آیات تھیں؟ کیا وہاں پر زیادہ پارے تھے؟ بالکل بھی نہیں. نہ الفاظ زیادہ تھے، نہ آیات زیادہ تھیں، نہ پارے زیادہ تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مصحف جس کو رسم عثمانی کہا جاتا ہے، اس میں یہ 7 لہجے 7 قراءت محفوظ تھیں. کیسے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کمپائلیشن میں نقطے بھی نہیں ڈالے، حرکات اور اعراب بھی نہیں ڈالے. تو رسم الخط میں خود بخود وسعت آ گئی. لہجے میں اگر ایک قبیلہ ینصرو بولتا تھا، اسی چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے دوسرا قبیلہ تنصرو بولتا تھا، تو یہاں پر نہ حرکات اور اعراب تھیں اور نہ ہی نقطے تھے. تو اس طرح 7 کے 7 قراءت رسم عثمانی میں مرج ہو گئے. مثال کے طور پہ یعلمون میں سے آپ نقطے ہٹا دیں، اب میں اس کو یعلمون پڑھوں یا تعلمون پڑھوں، ایک ہی بات ہوگی نا، چوائس ہو گئی. تو 7 قراءت میں بس ایسی چھوٹی چھوٹی گرامیٹیکل ڈفرینسز ہیں. جو 7 قراءت ہیں نا، لیکن جو آج بھی الحمدللہ اجازہ لینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ 7 قراءت میں قرآن سیکھتے ہیں. وہ سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک 7 ڈفرینٹ لہجوں کے اندر 7 ڈفرینٹ پرٹیکولر پوائنٹس تبدیلیوں کے ساتھ قرآن کی تلاوت، قرآن کا حفظ سیکھتے ہیں. تو یہ جو مصحف عثمان تھا اس کو فائنل بنا دیا گیا تاکہ اختلافات ختم ہو جائیں، اور پھر بغیر نقطے، حرکات اور اعراب کے 7 قراءت کو جمع کر دیا گیا. میں آخر میں وہ 7 قراءت کے نام آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. if anybody is interested to know، وہ 7 جو قراءت ہیں، قراءۃ سبعۃ، نافع المدنی. میں بار بار ریپیٹ نہیں کروں گی، آپ لوگ پھر اس کو ریمائنڈ کر کے سن لیجیے گا. نافع المدنی 1، ابن کثیر قراءت 2، عاصم الکوفی 3، حمزہ زیاد الکوفی 4، الکسائی الکوفی 5، ابو عمر و بن علائی بصری 6، اور 7 عبداللہ بن عامر الشامی. یہ وہ مین ٹیچرز ہیں جن کے نام کے اوپر یہ 7 قراءت جو ہیں وہ امت کے اندر موجود ہیں. 2 قراءت کثرت کے ساتھ قوی سمجھی جاتی ہیں،
नाफे अल मदनी, हम भी इसी किरात को फॉलो करते हैं, हफ्स अन आसिम की, ये नाफे नहीं, ये वाली नहीं, हम हफ्स अन आसिम की फॉलो करते हैं। नाफे अल मदनी की कवी है और आसिम अल कूफी की कवी है। और ज़्यादातर हम जो मुसलमान पढ़ रहे होते हैं, मेजॉरिटी जो एक ही किरात के ऊपर कुरान सीखते हैं, वो यही आसिम अल कूफी वाली किरात है। नाफे के स्टूडेंट हैं वर्श और कालून, और आसिम के स्टूडेंट हैं हफ्स और शाबा। So this was मकामुल कुरान and a brief synopsis from उलूमुल कुरान in front of you. मैंने पूरे कोर्स को एक लेक्चर के अंदर समेटने की कोशिश की है। अल्लाह ताला सब मेहनतों को कबूल फरमाए और अल्लाह हमें कुरान से वो मोहब्बत दे दे कि जो मोहब्बत हमें आखिरी सांस तक इस कुरान से ऐसा जोड़ कर रखे कि हमारा उठना बैठना, फैसले करना, लाइफस्टाइल्स अडॉप्ट करना और ज़िंदगी में आगे बढ़ना इस किताब के बगैर कभी भी ना हो। अल्लाह ताला अब हम जब कुरान को थामें तो हमें इससे ज़्यादा मोहब्बत महसूस हो, ज़्यादा अपनायत महसूस हो, ज़्यादा इसका अदब हम अपने अंदर महसूस कर सकें। कुरान के लिए कहते हैं, कुरान कहता है मुझे याद करोगे तो हाफिज़ बन जाओगे, मुझे संवार कर पढ़ोगे तो कारी बन जाओगे, मुझे पढ़ने बैठोगे यानी मफ़हूम नसीहत लेने के लिए तो तालिब इल्म बन जाओगे, मेरे मुताबिक फ़ैसला करोगे तो काजी बन जाओगे, और मुझ पर अमल करोगे तो वलीउल्लाह बन जाओगे, अल्लाह के दोस्त बन जाओगे। अल्लाह हम सबको ये मुकाम विलायत मकामुल कुरान से इनायत फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने बड़े सब्र के साथ मेरे एक्स्ट्रा टाइम को इस वक्त बर्दाश्त किया। आप सबके वक्त में, आपकी सेहत में, आपके ईमान में, आपके ख़ानदान में, आपकी सलाहियतों में और आपके यकीन में अल्लाह बेतहाशा बरकतें अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।